बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 फरवरी जुमे का दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। और इस वक्त इंतहाई खौफनाक दर्दनाक खबरें हैं जो इस्लामाबाद में अभी हुआ। गैर मुल्की सदर की मौजूदगी में इस्लामाबाद लहूलुहान, लाशें, हलाकतें, असल तादाद क्या है, इस्लामाबाद पिंडी बनाकर खबरें क्यों चलाएगी, बैरून मुल्क अपने आकाओं को क्यों बताया जा रहा है, सब अच्छा है की रिपोर्ट है। क्या ये सिविल वॉर की तरफ मामला जा रहा है? मातम है, आंसू हैं, चीखें हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज, वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस की बसंत की नाच गाने की वीडियोस वायरल हो रही हैं। मीडिया की बेहिसी है और शरीफ ख़ानदान की मरियम नवाज की बसंत बुरी तरह नाकाम भी नज़र आ रही है। 3 जाने, 29 ज़ख्मी। और मरियम नवाज अब इसे कैंसिल करेंगी या नहीं, आखिरी इतलात क्या आ रही हैं? बसंत का लोगों ने बाइकआउट भी किया है और पीपल्स पार्टी ने अपनी कल्चरल नाइट भी कैंसिल की है। और सुहेल अफरीदी पर 8 फरवरी की कॉल से पहले ख़तरनाक अल्टीमेटम, वज़ारत आला पर ख़ता और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने का दबाव। महमूद अचकज़ई भी पूरा वक्त लेकर मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे हैं। इस वक्त हालात बड़े ख़तरनाक हैं। मामला क्या है? पूरी दुनिया की नज़रें भी इस वक्त मस्कत में लगी हुई हैं। अमरीकी ईरानी हुकाम की बैठक है, जंग होगी अमन, ये फैसला भी होना है। तफसील से सारी खबरों की बात करें। सबसे पहले ये जो अफसोसनाक, होलनाक सानिया हादसा, गफलत, वारदात, कोताही, जो भी आप नाम देना चाहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के इस्लामाबाद के दहशतगर्दी का। और ये फील्ड मार्शल के 3 साल का दूसरा वाक़या है। बल्कि अगर कहा जाए ये हुआ नहीं, करवाया गया, क्योंकि सबूत जो आ रहे हैं कि एक तरफ कराची में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में हालात तो बहुत बर्बाद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लाखों बेघर हैं, ऑपरेशन है, और अब इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े खुदकुश हमला। और जो वजूहात नज़र आ रही है वो तो ज़ाहिर है, एक गज़ा में फ़ौज, दूसरी अवाम के दिल में खौफ, और तीसरी तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल रोकना। मुल्क में फ़िरका वारियत, सिविल वॉर, ये मामलात इतने ख़तरनाक है। अभी अल्लामा राजा नासिर बास का एक बड़ा अहम पैगाम सामने आया कि तमाम मसालिक के मकतब फ़िक्र के पाकिस्तानी आपस में भाई बने और इस मकरो फ़रेब और मनसूबे की तरफ जहाँ ये लेके जाना चाह रहे हैं उस पर रुकें। जो काम मुरीद के में पहले हुआ, दोबारा पाकिस्तानियों को उसी तरह शहीद किया जा रहा है। आप इनकी हरकतों को देखें। 31 अफराद अभी तक उन्होंने कन्फर्म किए शहीद हुए जो सजदे में, नमाज में थे। कमिश्नर ने 69 अमवात की ट्वीट करके डिलीट की। फिर जो ज़ख्मियों को 200 से ज़्यादा लाया गया, ये वाक़या तरलाई में आपको पता है, वहाँ जो इस्लामाबाद में मस्जिद इमाम बारगाह में हुआ, और वहाँ मस्जिद की सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की। बंदा खुदकश फायरिंग करके अंदर सफ़ में आखिरी मस्जिद के लोगों को शहीद करने में कामयाब हो गया। उसके बाद फिर पिम्स में इमरजेंसी रिकत अमेज़ मनाजर नज़र आए। चीखें मार के लोग धाड़े मारते हुए रोते, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का कज़न, कोई रिश्तेदार। दिल हलाने वाले मामलात थे कि पिम्स के अंदर लाशें रखने की जगह कम होगी, इतनी लाशें नहीं। रियासत मुकम्मल तौर पर फेल, नाकाम। 25 करोड़ के मुल्क दारुल हुकूमत में, फील्ड मार्शल के दौर में दूसरी दफ़ा इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में वाक़या। और वज़ीर दिफा ने, जिसने अभी बलूचिस्तान में अभी नाकाम होने का इतराफ़ किया, अब इस्लामाबाद के हवाले से न सिर्फ बदनामी बल्कि नाकामी। क्योंकि याद रखें ये ऐसे वक्त हुआ है जब उज़्बेकिस्तान के सदर का दौरा और हाई लेवल अलर्ट सिक्योरिटी का ये हाल था, यानी इस्लामाबाद कंट्रोल से बाहर है। अब ये कह रहे हैं अफगानिस्तान से बंदा आया। भाई कैसे आया, किसकी मदद से आया, कौन लाए, बॉर्डर पर सिक्योरिटी किसकी है? फिर अब मुशीर दाखिला तलाल चौधरी का बयान सुनने को कहता है अफगान बाशिंदा नहीं था, सिर्फ वहाँ जाता था। अब मोहसिन नकवी अभी गया है वहाँ, इसको भी शायद वो SHO नहीं मिला जिसने बलूचिस्तान में अमन करवाना था, इस्लामाबाद नहीं ला सका उसे। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जिनका काम दहशतगर्दी रोकना, मालूमात इकट्ठी करना, वो चूँकि तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल रोकने पर लगे हुए हैं। बल्कि इनके बारे में तो कहा जा रहा है कि जो आला हुकाम है वो बड़े बड़े अहदेदार लाहौर बसंत मनाने गए हुए हैं। इसी वजह से अब दारुल हुकूमत भी महफूज नहीं रहा, क्योंकि सारे सिक्योरिटी एहलकार आप देखें कहाँ हैं, पार्लियामेंटेरियंस की उस वक्त छतों पर चढ़कर हिफाजत कर रहे थे। अब तहरीक इंसाफ की या तो लोगों के घरों पर छापे मारना, उन्हें ढूंढना, अगवा करना, जैसे वो महर अब्दुल सत्तार का पूरा गांव इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। वादी तीरा में आपको पता है दहशतगर्दी हुई, वहाँ इन्होंने कहा जी पूरा इलाका खाली करवाएंगे। अब इस्लामाबाद में दहशतगर्द आ गए तो क्या इस्लामाबाद भी खाली करवाएंगे? क्योंकि अमन के एतबार से सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी फेल होने का सबूत है। एन उस वक्त जब उज़्बेकिस्तान के सदर को ये निशाने पाकिस्तान अवार्ड दिया जा रहा था, चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तानी लाशें उठा रहे थे। और वो वज़ीर दिफा, जिसका बज़ाहिर काम दिफा है, वैसे तो दिफा नहीं है, उसको तो दिफा के नज़दीक न देते, ट्विटर पर वो उबर ड्राइवर होने के कासिम सूरी को ताने और मस्तियाँ और जुगते लगा रहा था, जैसे हर दौर का फ़िरौन आपको पता है। और फिर जैसे हम नेपाल में इनकलाब की बातें सुनते हैं ना कि शाही ख़ानदान, पार्लियामेंटेरियन को जो मस्ती इनको चढ़ी थी, महंगी घड़ियाँ, गाड़ियाँ, घर, कमर्शियल चीज़ें दिखाते थे, अवाम के हत्थे चढ़े, फिर अवाम ने दिन में तारे दिखाए कपड़े उतार के। अब वही मस्ती आले शरीफ के अंदर भी है। अब नवाज शरीफ के बारे में भी ये खबरें थी, इससे तमाम दोस्तों को बुलाया हुआ है, कुछ हिंदुस्तान से भी पुराने दोस्त आए हुए हैं, उनके बारे में भी यादें ताज़ा करनी है, महफिलें लगानी है, मौसीकी है, कबाब है, शबाब है, अंगूरों का रस है।
اب یہاں نواز شریف نے اپنا گانا بھی سنانا ہے، فرمائش پوری کرنی ہے، مریم نواز کی بھی کوئی فائنل پرفارمنس ہوگی، تقریر ٹائپ میرا مطلب ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے بھی ایک بات کی تھی بڑی اہم کہ ذیل سنگھ وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، جب ضیاء الحق کے ساتھ نواز شریف گیا تو اس نے سے دیکھ کے کہا تھا کہ آپ گجروں اور ہاروں کا کام کرتے ہیں، یا پیتل کے ڈول اور ڈھول دونوں بناتے اور بجاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت واقعی وہی بے شرمی و بےغیرتی کا مظاہرہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے اکاؤنٹ سے دیکھیں مسلسل زخمیوں کی، شہیدوں کی تفصیلات بتائی جا رہی تھی، پھر اچانک وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے 69 لوگوں کی شہادتوں کو کنفرم کیا لیکن پھر وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیں۔ اب اپنی اس کی ٹویٹس میں شہادتوں کا ذکر نہیں تھا، اور پھر کیا بھی کہہ رہا تھا، اموات ہیں، مردہ حالت میں لائے گئے۔ اچھا، ان کے ایکسیڈنٹ میں مر جائیں وہ شہید، یہاں سجدے میں لوگ شہید ہو جائیں وہ شہید نہیں، اندازہ کریں۔ اب غور کریں، جنید صفدر کی شادی پر جتنے لوگ بھی موجود تھے، اہم لوگ، 3 گھنٹے مارے، اب یہ شہداء کے گھروں میں نہیں جاتے، کیونکہ میرے پاس خبر ہے کہ ایک شہید کے گھر میں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کیا اب شہداء کے گھروں میں جانا ہی نہیں۔ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ سب کچھ عین اس وقت ہو رہا تھا جب ان کی بسنت کی تیاریاں عروج پہ۔ وہ پارلیمنٹیرین ایاز صادق، مریم اورنگزیب، وہ ریمنڈ ڈیوس صاحبہ کے وکیل کی بیٹی بسنت کی ویڈیو شیئر کر رہی تھی۔ مریم نواز نے ابھی کینسل کرنے کی ٹویٹ کی ہے کہ میں نے 25 ایمبولینسیں بھیج دی ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد ایمبولینس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر زخمی پمز پہنچانے میں، وہاں لاشیں تو پہلے سے آپ کو پتہ موجود ہے۔ بسنت کینسل کرنے کی ایک ٹویٹ آنی تھی، وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ پیپلز پارٹی جیسے کلچرل نائٹ کینسل کی، لیکن انہوں نے صاف پہلے انکار کیا کہ ہم نے اربوں روپے لگایا، مریم نواز کی امیج بلڈنگ ہے، مشہوری ہے، چھتوں کے کرائے دیے ہیں، میڈیا کو 3 ارب لگائے ہیں۔ اب یہ جو بے شرمی ہے ظاہر ہے اس کو کیسے دور کریں؟ پھر پیچھے ظاہر ہے رشک کمر کا ہاتھ بھی تھا، اب سنا ہے وہ ہاتھ تنگ کر رہا ہے تھوڑا سا، لیکن اب دیکھتے ہیں وہ کس حد تک تنگ کرتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں پاکستانیوں کا جو غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، میڈیا سمیت یہ بے حسی دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کی شہادتوں کی خبر دینے کی بجائے یہ بغیرتی اور بے شرمی سے میڈیا 3 ارب جو لے چکے ہیں وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، لاہور بسنت کے حوالے سے بے حسی دکھا رہے ہیں، وہ پھپھرے، مطلب خیر چلیں چھوڑیں۔ یہاں زخمی آپ کو پتہ ہے چیخ رہے تھے، اور ایک طرف سائرن سنائی دیے جا رہے تھے، اور یہاں مریم نواز کا بسنت کنٹرول روم دکھایا جا رہا تھا۔ تو میڈیا کو حکم تھا کہ آپ نے کوئی رپورٹ نہیں کرنی ایسی۔ انٹرنیشنل میڈیا فل کوریج دے رہا ہے اس وقت، آپ جا کے دیکھیں سارے تمام چینلز پہ۔ لیکن انہوں نے یہاں کئی لوگ تو یقین کریں جانور اس طرح بھی مر جائیں تو حالات ایسے نہیں تھے جو انہوں نے بنائے۔ لوگ تو چیخ کر یہ پوچھ رہے تھے ہمارا قصور کیا ہے بھائی، ہم نے کیا کیا ہے جو وہاں شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اب پاکستانی دکھ میں ہیں، اور یہ جگہ تک بتانے سے قاصر ہیں کہ راولپنڈی کے مضافات میں جیسے کوئی بہت دور جگہ ہے، کوئی چھوٹا سا معاملہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک بڑا اہم پہلو، یہ واقعہ جو جان بوجھ کر کروانے کی بھی بہت ساری وجوہات سامنے آ رہی ہیں، اس میں سب سے بڑا ثبوت تو ابھی کالعدم تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ اعلان آیا، ان کا نوٹیفیکیشن آیا کہ اسلام آباد کے اس ترلائی میں علاقے میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اہداف جو ہے وہ سیکورٹی ادارے ہیں یا ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا جو عام طور پہ فی الفور ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو اس کی تو بہت بڑی وجہ نظر آ رہی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے اتنے جو وعدے وعیدے آپ کو پتہ ہے وعید ہوئے ہیں، غزہ میں فوج بھیجنے سمیت بڑا کچھ دینے کا وہاں امریکہ میں، اب وہ 10% بھی پورا نہیں ہو رہا، اور پھر ادارے میں دباؤ بھی بہت ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس صورتحال میں یا تو افغانستان سے یا تو کشیدگی لگا لیں جو اب ان کو حالات نظر آتے ہیں، یا پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ کچھ سول وار جیسا معاملہ شروع کریں۔ دیکھیں یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، یہ جو مسلکی واردات کی کھیل ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے علامہ راجہ ناصر باز کو، جو سینیٹر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، انہیں کل باقاعدہ دھمکیاں دلوائیں، خاص لوگ میدان میں چھوڑے جو فیلڈ مارشل کی علماء کی میٹنگ میں موجود تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ اتحاد کرنے والے ایمان ضائع کریں، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر باقاعدہ ان کے خطابات ہوئے، کفر کے فتوے لگے، اور یہ معاملہ آپ دیکھیں اب پاکستانیوں کو بڑا غور کرنا ہوگا۔ یہ وی لاگ میں بڑی اہم ہے آپ کو بات، یہ واردات کرنا چاہ رہے ہیں سول وار کی طرف، تاکہ لمبے عرصے کے لیے اقتدار ہو، تاکہ فرقہ واریت مسالے کے معاملات شروع ہوں، جنگ و جدل شروع ہو، اس میں یہ ڈال دیں پاکستان کو۔ یہاں آپ نے بڑے احتیاط کرنا ہو۔ دیکھیں یہ وہ واردات پچھلے 3 سال سے نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ فوکس تحریک انصاف پہ تھا۔ اب چونکہ انہیں لگتا ہے ہم نے تحریک انصاف کو کنٹرول کر لیا، تو اب مسئلے کی واردات، فرقہ واریت کی واردات، یا اس طرف معاملات لے کے جائیں۔ حالانکہ اس طرح کے کارڈز میں یہ خود بری طرح پھنسیں گے۔ محسن نقوی، فیلڈ مارشل، ان کے حامی، یہ سارے دیکھیں اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کی تقریریں کل آپ نام سن رہے تھے مسلک اور فرقے کے حوالے سے۔ آئی جی اسلام آباد کا کزن دیکھیں اس ترلائی واقعے میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، اسلام آباد آئی جی کا کزن، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب آگ لگے تو وہ پھر فرقہ واریت، مسلک یا مذہب نہیں دیکھتی۔ دوسرا جو ہے معاملہ دیکھیں تحریک انصاف کی 8 فروری کی کال ہے جس کا انہیں خوف ہے،
اور یہ خوف کیا ہے؟ دیکھیں 8 فروری کی شام کو جلسے جلوس نکالنے کا تحریک انصاف نے اعلان کیا ہوا ہے، تحریک تحفظ عین نے بھی۔ اب جب بھی عوامی احتجاج کا معاملہ ہو ان کے اوپر خوف پھیل جاتا ہے، کیونکہ عوام جب اکٹھی ہوگی تو جو موجودہ حالات بنا دیے انہوں نے، انہیں کوئی پتہ نہیں کسی کوئی معاملہ کس طرف جا سکتا ہے، نیپال کی طرف، بنگلہ دیش کی طرف، ایران کی طرف، کسی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو خوف حواس پہ چھایا ہوا ہے اسے روکنے کی پوری کوشش ہے۔ کل اسلام آباد پولیس نے طاقت کا مظاہرہ کیا، فلیگ مارچ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر، اس میں بھی انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئے تھے، مزے کی بات۔ اور یہ 8 فروری کی کال روکنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کو پیغام تھا کہ آؤ ڈنڈے سوٹے لے کر ہم بندوقیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب اصل دہشت گرد آئے تو آئی جی صاحب اپنے کزن کو بھی نہیں بچا سکے۔ اور انہوں نے، ان کی ڈیوٹی ہے پورے پاکستان کا تحفظ کرنا۔ ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ، عوام کا ٹیکس جو اس وقت مریم نواز کی امیج بلڈنگ پہ سارا لگ رہا ہے، اشتہاری مہم پہ لگ رہا ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز، عمراء، شرفاء کی تفریح، انٹرٹینمنٹ اور حفاظت پہ لگ رہا ہے۔ صرف لاہور میں سی سی پی او پولیس افسر کی بات سنتا 10,000 پولیس اہلکار تھرمل ڈرونز کے ذریعے انہوں نے تعینات کیے ہوئے۔ اندازہ کریں، یہ یعنی صرف پاکستان ایک لاہور کو سمجھتے ہیں، اور تو پاکستان اور پاکستانی ان کے لیے ہے ہی نہیں، ان کے لیے مقتل بنا ہوا ہے بس۔ اور ان کا یہ گٹھ جوڑ کے خدا نہ خواستہ پاکستان کو لے نہ ڈوبے۔ طلال چودھری پیمز گیا، وہاں دیکھے لوگوں کے نعرے اور غصے دیکھیں، وہاں اس کے سیکورٹی گارڈ دھکے مار رہے تھے لوگوں کو۔ حالانکہ ابھی سہیل افریدی سے آپ کے سامنے 2 دن پہلے وہ ایجنسی کی خاتون نے سوال پوچھا تو ناچ ناچ کے میڈیا نے گھنگرو توڑ دی، اور یہاں طلال چودھری بغیر سوالوں کے جواب دینے کے سیلفیاں لے رہا تھا۔ ابھی وہ بلال نامی اکاؤنٹ، بلال اے آئی، اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے پاکستانیوں کی حالت پہ بڑی بہترین عکاسی کی۔ ایک بلڈنگ جس کی 3 چھتیں اس نے بتائیں، سب سے اوپر ایک چھت پر ایاز صادق، مریم اورنگزیب، نواز شریف، ان کے ریٹائرڈ جرنیل ساتھی، ڈیوٹی افسران شراب و کباب کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ دوسری بلڈنگ پر سفید پوش پاکستانی انتظار میں کوئی کھانا لے کر آئے، بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیچے گراؤنڈ فلور پر لوگ یا تو بھیک مانگ رہے ہیں، روزگار بند ہوئے، بیلچے ہاتھوں میں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، فیکٹریوں کے مزدور، اور اس کے ساتھ ایک گٹر کھلا ہو جس میں وہ ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں۔ تو باخدا یہ بڑی دردناک حالت انہوں نے بنا دی ہے۔ ان حالات میں بھی یہ بسنت ابھی بھی کینسل کرنے کو تیار نہیں تھے، حالانکہ بسنت ناکام ہو چکی ہے بری طرح۔ ابھی مغرب عشاء کے وقت کی ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ فضا میں دیکھیں ایک سوگ ہے، ایک دکھ ہے، ایک غم ہے، اوپر گدھ اور کوے فضا میں منڈلا رہے ہیں، کیونکہ نیچے لاشیں ہیں، خون ہے۔ پھر لوگوں کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنی مہنگی موج مستی کریں، اس خونی کھیل کا حصہ بنے، جس میں 29 لوگ، جن میں 3 شاید اموات ہیں، 4 اور 25 شدید زخمی ہیں، کوئی کرنٹ لگنے سے، کوئی ڈور پھرنے سے۔ ابھی وہ ایک والدین کا اکلوتا سہارا بیچارہ ڈور پھرنے سے جہاں بحق ہوا تھا۔ اب اس کی FIR مریم نواز پہ ہونی چاہیے۔ ابھی تک ان کی دیکھیں بسنت کی رپورٹنگ، وہ جس میں آپ کو پتہ ہے بڑی گہما گہمی، کوئی نہیں، مال روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، لکشمی میں، ڈیوس روڈ، وہ سارے علاقے خالی نظر آ رہے ہیں۔ وہ روایتی بسنت والا معاملہ نہیں ہے، ان کی طرف سے ضرور ہے 4 5 10 خاندانوں سے۔ اب مریم نواز اپنی آخری اطلاعات بسنت پہ جو ایکٹیویٹیز کو کینسل کر رہی ہیں، لبرٹی اسکوائر پہ بھی بسنت کی تقریبات کہہ رہی تھیں ملتوی کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دباؤ تو ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھیں ذرا، آپ ایسی دل دکھانے والی ہیں، پتہ نہیں اب 3 ارب میڈیا کو وہ بھی شاید واپس لیں اور غصہ پھر تحریک انصاف کے لوگوں پہ نکالیں، کیونکہ یہ بڑے بحث لوگ ہیں۔ ان کی ٹویٹ میں بھی آپ دیکھیں سارا معاملہ کیا لکھا ہوتا ہے، کہ یہ بالکل اسی طرح جیسے ان کے وہ ٹاؤٹ ہیں ابھی طلعت حسین، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، کیا ٹویٹ ہے آپ ذرا دیکھیں اس کو، کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کا معاملہ ہوا، ازبکستان تاجکستان کے صدر پاکستان میں، بلوچستان کے حالات خراب، کشمیر پہ ایک دن پہلے فیلڈ مارشل کی تقریر، پھر تحریک انصاف کا ذکر کہ جی 8 فروری کے احتجاج کی کال، پھر بسنت، پھر مڈل ایسٹ کے حالات، پھر بنگلہ دیش کرکٹ کے حالات، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہماری معیشت جو اربوں خربوں ڈالرز لا رہی تھی اب وہ سب کو اچھی نہیں لگ رہی، مومنٹم رک گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ پہ فرق۔ یہ مطلب واردات دیکھیں، میں تو حیران ہوں قسم سے لوگوں میں، ایک بیٹے کو کرکٹ کھلانے کے لیے کہاں کر کے کرتے۔ پاکستانیوں کے حالات اس وقت دیکھیں، انہیں کوئی یقین کرے غم پریشانی نہیں ہے، کوئی معیشت، بے روزگاری، آپ کی جان و مال۔ ابھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد DGSPR کی بھی پریس کانفرنس آئے، اور وہ بھی شاید شروع کریں گے خیبر پختونخوا سے، پھر سہیل افریدی پہ، پھر عمران خان پہ، پھر تحریک انصاف پہ، پھر کوئی اپنے آپریشن بتا کے پھر اگلی پریس کانفرنس کی تیاری۔ اور اس پریس کانفرنس میں 8 فروری کی کال کا ذکر ضرور کریں گے، خان کی میڈیکل رپورٹ کا ہو سکتا ہے ذکر کر دیں، کیونکہ میڈیکل رپورٹ بھی ابھی آئی ہے نا عمران خان کے سامنے، اس پہ دیکھیں ایک لفظ وہی لکھا ہو جو پہلے سے لکھا ہوتا کہ جی آنکھ میں انجیکشن لگایا گیا، عمران خان سے اجازت لی گئی، آپریشن تھیٹر میں حفاظتی انتظامات موجود تھے، اور 20 منٹ میں ہم نے سب کچھ کر لیا۔ عطا تعالیٰ نے کہا جی ہمیں رپورٹ دے دی ہے خان کے خاندان کو، اور مجموعی صحت تسلی بخش ہے، دائیں آنکھ میں بینائی متاثر ہونے کے البتہ تشخیص ہے، اندازہ کریں۔ اور کوٹ لکھپت میں بھی آج ان کی ملاقاتیں تھیں ملٹری، ان کو بھی آج نہیں ملنے دیا، وہ بسنت تھی آج ان کی۔
اب دیکھیں تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین اس وقت مولانا فضل الرحمان سے بھی مل رہے ہیں اور ان کے پاس اب 24 سے 48 گھنٹے اور بڑے اہم ہیں. ایسے موقع پہ اسلام آباد کے جو حالات ہیں، اب جہاں پر سہیل افریدی کے لیے وہ ریڈیو پاکستان والا کیس چلا کے خیبر پختونخوا کی پولیس سے مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں، الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ 8 فروری کال واپس لیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں، مفاہمت کریں ورنہ آپ کو ہٹا دیں گے. اسی طرح کال کے حساب سے بھی دکانداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، دکانیں کھولنی ہیں ورنہ اگلے دن دکان نہیں کھولنے دیں گے. اب اس کال کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کس لیول پہ پہنچتی ہے، جو حالات بنے ہیں اس میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن حالات اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں رہے بالکل بھی. پھر ابھی امریکہ میں جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں مسقط میں، وہاں ایران ایک کمرے میں ہے، دوسرے کمرے میں امریکہ ہے، وہاں ان کی گفتگو ہو رہی ہے. اب حملہ ہوگا یا ان کے مذاکرات ہوں گے، کیونکہ یہ اس لیے اہم ہے کہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پھر امریکی اڈے اور یہاں پر ظاہر ہے پھر اسرائیل کی آمد ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اب یہ تفصیلات بہت لمبی ہو جائیں گی، ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ اسی طرف ہی معاملہ جا رہا ہے. تو ایسے میں بس اللہ سے دعا کریں، شہداء جو ہو گئے ہیں بیچارے ان کے لیے بھی، ان کے خاندان کے لیے بھی ان کی مدد کریں جتنی کر سکتے ہیں ہم، اور دعا کریں اللہ پاکستان میں امن و امان لائے، تمہیں مل جل کر اتحاد سے رہنے کی، اور ان لوگوں سے اللہ جان چھڑائے. عمران خان کے دیکھیں دور میں سب سے بڑی بات کیا تھی کہ امن و امان تھا. صرف آپ کے معاشی مسائل کم نہیں ہوئے تھے، آپ امن و امان بھی اس وقت اس لیول دیکھیں اور آج دیکھیں. تو بہرحال یہ پاکستان ان لوگوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے. اب دیکھیں اب کب تک یہ رگڑا لگنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کب ان سے جان چھڑائے گا اور کیا معاملہ ہوگا. اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.